ज़ियाउल्लाह अफरीदी, मैं इसको पार्टी से आज निकाल रहा हूँ। जेल गया है, हमने वज़ारत उसको ख़त्म कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये परवेज़ के नशे में। तो बहुत जल्दी एक माइंस का एक केस है, उसमें उनकी तरफ जरूर रेफरेंस है, चीफ मिनिस्टर की तरफ। जी बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, मैं हर जगह चैलेंज करने को तैयार हूँ। परवेज़ नशई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बदउनवानी ज़ोरों पे है, मरकज़ में भी और सूबों में भी। हर पाकिस्तानी उससे परेशान है और एहतिसाब का मुतालबा कर रहा है। वफाकी सतह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी या शेख रशीद अहमद जैसी शख्सियात एहतिसाब का मुतालबा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल जमात इस्लामी ये क्रेडिट ले रही है कि वहाँ पे उन्होंने एहतिसाब का एक मुनसिफाना निज़ाम बना दिया है। और दलील के तौर पर एक ये बात भी कही जाती है, खान साहब बार बार कहते हैं कि उन्होंने अपने एक वज़ीर यानी ज़ियाउल्लाह अफरीदी को भी गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया। कुछ अर्सा कबल ज़ियाउल्लाह अफरीदी रिहा हुए ज़मानत पे, लेकिन उन्होंने कई हवालों से चुप का रोज़ा रखा हुआ था। आज हमने उनको आमादा किया है जुज़वी तौर पर चुप का रोज़ा तोड़ने पे। हम उनसे जानेंगे कि वो इमरान खान साहब के चहीते से या उनके जियाले से उनके मग़ज़ूब कैसे बने। ज़रा नाज़रीन, ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब के बारे में ये भी बता दूं कि अगरचे ये फ़ोरम हाजिर है परवेज़ खटक साहब के लिए भी, उनके किसी तर्जुमान के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी, उनके तर्जुमान जनाब फवाद चौधरी साहब के लिए भी, उनके तर्जुमान नईमुल हक साहब के लिए भी, उनके तर्जुमान शेरी मज़ारी साहबा के लिए भी। इस हवाले से अगर वो रिस्पॉन्ड करना चाहते तो हमारा फ़ोरम हाजिर है। लेकिन तकनीकी हवालों से इस प्रोग्राम में उनका मौक़िफ़ इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब आज तक तहरीक इंसाफ ही के मेंबर सूबाई असम्बली हैं। न तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके ख़िलाफ़ स्पीकर से रुजू किया है, न उनकी मेंबरशिप ख़त्म की है, बल्कि वो आज भी कानूनी तौर पर लीगली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के रुकन सूबाई असम्बली हैं। तो बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह साहब। नाज़रीन, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि गिरफ्तारी से कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब के बारे में क्या कहते हैं। ज़ियाउल्लाह अफरीदी हमारी पार्टी के तकड़े कारकुन हैं, उन्होंने हमारे लिए ज़बरदस्त काम किया है। नाज़रीन, इस सताइश की एक वजह ये भी थी कि गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात के दौरान PTI के कई रहनुमा अपने अपने यूनियन कौंसिल हार चुके थे, जिनमें शहरयार अफरीदी साहब अपना यूनियन कौंसिल हार चुके थे, मुराद सईद साहब अपना हार चुके थे, शाहराम तरकई साहब अपना हार चुके थे, आतिफ साहब यूसुफजई साहब अपना हार चुके थे। लेकिन ज़ियाउल्लाह अफरीदी न सिर्फ अपना यूनियन कौंसिल जीत चुके थे, बल्कि उन्होंने ज़िला पेशावर में तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे की हुकूमत भी कायम करा दी थी। इसलिए खान साहब उनको ये खराज तहसीन पेश कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसी ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब के बारे में परवेज़ खटक साहब, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, वो क्या कहते हैं। तो आपने देखा नहीं कि वो जेल गया है, हमने वज़ारत उसको ख़त्म कर दिया है, उसके साथ हमने बिल्कुल पार्टी से उसको निकाल दिया, एक तरफ कर दिया। ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, इमरान खान साहब ने और परवेज़ खटक साहब ने आपको इज़्ज़त दी, रुकनी सूबाई असम्बली बनाया, वज़ीर बनाया, अहम महकमों का वज़ीर बनाया, जलसों में आपकी सताइश किया करते थे। ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था या इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद आपको वज़ीर आला बना दिया जाए। आपने उधर जाके करप्शन की, PTI की हुकूमत को भी बदनाम किया, अपने आप को भी बदनाम किया। ऐसा क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम भाई, बहुत मशकूर हूँ कि आज एक अच्छे फोरम पे अपने केस का और एहतिसाब का वो कुछ हक़ाइक़ आवाम को बताऊँ। तो अल्लाह के फजल से ठीक है कि पार्टी ने मुझे मेंबरशिप दी, लेकिन उससे पहले मैंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी और ये सबको मालूम है, पूरे सूबे के अवाम को, पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वर्करों को,
مجھے اگر ٹکٹ دیا گیا ہے تو میری محنت کی وجہ تھی. اس محنت کی وجہ سے پھر میں نے اپنے حلقے میں پشاور میں کام کیے. میں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو گیا. پھر مجھ سے پارٹی میں پرانے لوگ بھی تھے, لیکن پارٹی کے جو رہنما تھے انہوں نے میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مجھے کابینہ میں شامل کیا. پھر کابینہ میں نے سب سے اچھا پرفارم کیا اللہ کے فضل سے. میں نے اپنے اس سے زیادہ محنت کی اور اس کی رزلٹ میں نے لوکل باڈیز الیکشن جیتا. میں نے اپنے بھائی کو ٹکٹ نہیں دیا. میں نے پارٹی کے منشور کو فالو کیا. میں نے پشاور کے عوام کی خدمت کی. میں نے پوری صوبے کی خدمت کی اور میں نے محکمے میں وہ ریفارمز لائے جو آج کے دن تک موجودہ منسٹر صاحبہ بھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ محنت آپ نے مال بنانے اور مال کمانے میں کی, اور آپ کے خلاف آپ کے بارے میں یہ دعویٰ آپ کی کسی مخالف کا نہیں, آپ کے قائد عمران خان کا ہے, آپ کے وزیر اعلیٰ اور قائد پرویز خٹک کا ہے. دیکھیے جی, وہ تو جس دن مجھے گرفتار کر دیا گیا تو اس سے پہلے میں نے خان صاحب سے 3 میٹنگ کی تھی جی بنی گالہ میں. اس میں سیف اللہ نیازی صاحب, ہمارے پارٹی کے بیرسٹر سلمان آفریدی, میرے ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری, اس وقت کے جو سیکرٹری تھے وہ, میں, اور مائننگ میں جو ایشو آ رہے تھے اسپیشلی چیف منسٹر کے ساتھ, میں نے 3 دفعہ ان سے مسلسل گرفتاری سے پہلے 2 ہفتے کے دوران 3 میٹنگ کی. خان صاحب نے ریکویسٹ کی, خان صاحب نے کہا کہ آپ چیف منسٹر کے سامنے یہ باتیں کریں. جس دن جمعے کا دن تھا, چیف منسٹر صاحب کو بھی لے آئے, میں بھی تھا, ہماری بنی گالہ کے کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھی. اس وقت میں نے حقائق خان صاحب کو حقائق بتاتے ہوئے وہ چیف منسٹر کو برے لگے. میرے چیف منسٹر کی لڑائی ہو گئی. خان صاحب ناراض ہو گئے اس پہ. چیف منسٹر نکل گئے, بھاگ گئے. پھر جاتی ہوئی چیف منسٹر نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ دیکھوں گا. تو خان صاحب نے اسی وقت کہا کہ یہ بہت ہے اور یہ آپ کو خراب کر دے گا. میں نے کہا خان صاحب نے آپ سے کہا پرویز خٹک کے بارے میں جی کہ یہ بہت یہ آپ کو خراب کر دے گا. میں نے خان صاحب کہا کہ میں آپ کا ایک ورکر ہوں اور آپ نے مجھے بتایا کہ حق اور سچ کی بات کرو. آج میں نے حق اور سچ کی بات کی تو میری وزارت چلی جائے گی. 2-3 دن بعد میری گرفتاری ہو گئی, اور گرفتاری کے اگلے دن میں کہہ رہا ہوں میڈیا کے کہ یہ پرویز کمیشن ہے, اور میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ پاک کا مشکور ہوں کہ وہ دن اللہ پاک نے ثابت کر دیا کہ میں آج وہ تصویریں جو میں بھی آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ وہ کمیشن آزاد کمیشن نہیں ہے جی. جس ڈائریکٹر نے مجھے گھر سے اغوا کر کے لے گیا, کرنل سیف اللہ یہ چیف منسٹر کے حلقے امان کوٹ کا ہے. یہ کرنل سیف اللہ صاحب ہے, یہ چیف منسٹر ہاؤس ہیں, ان کے ساتھ ان کی بائی لیاقت اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا اسحاق خٹک اور ان کا بھتیجا احد. تو کیا آزاد کمیشن کی سرکاری افسران, کیا یہ نیب کے افسران کبھی پرائم منسٹر ہاؤس گئے؟ کسی کے پاس ہے کوئی ثبوت؟ یہ آزاد کمیشن نہ تھا, نہ ہے اور نہ رہے گا. نہیں, ایک تو یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب سے ہم نے ادھر یہ بات کی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے نہیں مقرر کیا جنرل حامد کو یا باقی لوگوں کو, ہم نے ایک اس کے لیے کمیٹی بنائی ہے, اس کمیٹی نے ان کو نامزد کیا اور مقرر کیا ہے, اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. دیکھیے جی, سلیم بھائی کمیٹی کون بناتا ہے جی؟ نہ آپ ماشاءاللہ بچے اور نہ میں بچے اور نہ کوئی. یہ کمیٹی بنانا چیف منسٹر کا کام ہے جی. ابھی تک یہ جو کمیٹی نئے ڈی جے نہیں بن رہا, اس کی وجہ کیا ہے جی؟ آپ اگر احتساب دیکھ لے, اس میں جو امینڈمنٹ لائی گئی ہیں اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ the new will be appointed shall be appointment and 120 days shall be mandatory ہیں. یہ قانون, اس کو آپ نے اب تقریباً سال ہونے والا ہے, ڈی جی نہیں بنا کیونکہ مکم کا ہو رہا ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اسکروٹنی کمیٹی کی جو چیئرمین تھے جاس قریشی صاحب, بہت ہی ایماندار اور صحیح بندے تھے, وہ پریشر میں نہیں آ گیا اور اس نے ریزائن کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ بھائی ابھی تک اگر اللہ صاحب اس حکومت میں, صوبائی حکومت میں سراج الحق صاحب جیسے اسلام کے نام لیوا شخصیت کی پارٹی بھی شریک ہے, تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا, مکمکہ ہو رہا ہوتا, احتساب ڈرامہ ہوتا, تو کیا وہ خاموش ہوتے؟ کیونکہ باقی ملک میں تو احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں. سراج صاحب میرے لیے بڑے معزز ہیں اور میرے
میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن افسوس سراج صاحب پہ آتا ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ مکہ کیوں نہیں ہو رہا. مکہ ہو رہا ہے اس لیے یہ نہیں بننا جی. بینک آف خیبر جیسے ادارے نے جی، جس کے تقریباً کوئی 5-6 ہزار امپلائی تو ہوں گے پوری دنیا میں، ان کے برانچز انٹرنیشنل ہیں، انہوں نے تشہیر کی پرنٹ میڈیا میں اور چارجز لگائے فائنانس منسٹر پہ کہ بھئی اس نے اتنی کرپشن کی، اور یہ ایک چارج شیٹ. احتساب کمیشن خاموش کیونکہ اس میں کرنل سیف اللہ جیسے لوگ بیٹھے. لیکن ضیاء اللہ افریدی صاحب آپ بھی تو خاموش رہے جب تک آپ کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا. مثلا جب صوبائی احتساب کمیشن بنا، میں نے تو اس وقت اس کو ڈرامہ کہا، میں نے تو اس وقت اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اپنے لوگوں کو نوازنے اور مخالفین کو لتاڑنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس قانون میں سقم کی بھی اس وقت میں نے نشاندہی کر لی. آپ اس کابینہ کا حصہ تھے جس نے اس احتساب کمیشن کے لیے قانون بنایا، اس اسمبلی میں بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے. جب تک آپ کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا، آپ مجھے کوئی ایک ثبوت دے سکتے ہیں کہ آپ اس احتساب کمیشن کے خلاف بولے ہوں؟ دیکھیے جی، احتساب، میں کسی احتساب کا مخالف نہیں ہوں. میں نے اسیری کے بعد جو اسمبلی میں تقریر کی تھی، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت تقریر میں بھی میں نے کہا کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے. میرا یہ فرض ہے ایک محب وطن پاکستانی کے ناطے، احتساب کے لیے میں حاضر ہوں اور سب کو حاضر ہونا چاہیے. لیکن ایسے احتساب کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی وکٹمائزیشن کی شکل ہوں، وہ بدلہ لینے کی سازش ہوں اور وہ اپنے آپ کے لیے استعمال کرے. تو یہ کمیشن تو آزاد نہیں ہے. اچھا، میں نے تو خود بھی تحقیق کی ہے، اور جو مستعفی ہونے والے احتجاجاً احتساب کمیشن کے جو سربراہ تھے جنرل حامد، وہ بھی مان چکے ہیں مائننگ ڈپارٹمنٹ میں آپ کی اس حکومت میں اربوں روپے نہیں بلکہ کربوں کا گھپلہ تو ہوا ہے نا. اس سے تو آپ انکار نہیں کرتے. دیکھیں جی، گھپلہ اگر ہوا ہے تو وہ عدالت ثابت کرے گا جی. لیکن جو میرے پارٹ میں تھی، جو میری ذمہ داری تھی، وہ میں کر چکا ہوں. دیکھیں جی، یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں جی، میں نے کمشنر کو لیٹر لے کے ہیں جی، میں نے ڈی آئی جی کو لے کے، ہر ریجن کی جو ایک ذمہ داری ہوتی، جو کیا لیٹر لکھا ہے؟ یہ کیا لیٹر ہے؟ یہ میں اس کو لے کر رہا ہوں کہ بھئی انلیگل مائننگ جو مجھ پہ چارج ہیں، انلیگل مائننگ کے، مائننگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہ کوئی فورس ہے اور نہ قانون میں، رول آف بزنس میں ذمہ داری ہے میری کہ میں جا کے بندوق پکڑوں اور ایک پہاڑ پہ بیٹھ جاؤں اور اس کی چوکیداری کروں. یہ ایک سسٹم ہے جی، ایک لا ہے. میں نے ایز اے منسٹر میں نے کمشنر کو لے کے خطوط ہر ریجن کے، اور یہ میرے پاس ہیں، ڈی آئی جی ہزارہ کو، کمشنر ہزارہ کو، بنو کو، ملکنڈ کو. بے قاعدگیاں ہو رہی تھی نا، تبھی آپ خط لکھ رہے تھے. ایگزیکٹلی، میں بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ سب پکڑ لیں ان لوگوں کو. دیکھ، یہ ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے جی، یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. ایڈمنسٹریشن میرے نیچے نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن چیف منسٹر کے نیچے ہے جی. ہاں، تو چیف منسٹر کے میں نے چیف منسٹر کو بھی لے گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جی. میں نے آئی جی کو بھی لے گیا، جس کی وجہ سے میں پارٹی سے نکالا گیا. مجھے بہت افسوس آ رہا ہے خان صاحب پہ، کاش مجھے اس وقت نکال لیتے پارٹی سے جس دن میں گرفتار ہوا. لیکن جب میں نے اسمبلی میں، نہ میں نے احتساب کی بات کی تھی کہ میں ان کا مخالف ہوں، نہ میں نے پارٹی کے خلاف بات کی تھی، نہ میں نے خان صاحب کے خلاف بات کی تھی. لیکن جب آئی جی کے خلاف میں نے حقائق بولے، کاسمیٹک آئی جی میں نے بولے، دیکھیے جی، نہیں، آپ کی گرفتاری کے بعد آپ کی پارٹی رکنیت ختم نہیں کی گئی تھی. نہیں جی، بالکل نہیں کی. بلکہ چند ماہ بعد جب آپ اسمبلی میں میں نے حقائق بولے تو ہمارے پارٹی میں میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ خان صاحب کے پاس گئے، اور انہوں نے، کون ہے میر جعفر اور میر صادق آپ کو پتہ ہے جی، پاکستان تحریک انصاف کی میر جعفر اور میر صادق جو چیف منسٹر کے رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھتے ہیں. نہیں، میں تو نہیں جانتا، میں تو سب کو پوری دنیا جانتے ہیں جی. میرے ورکر سمجھ گئے کہ میر جعفر اور میر صادق کون ہے. نہیں، لیکن سوال ہے، ابھی آپ، یہ آئی جی صاحب کو میں نے لیٹر لے گئے جی. رکنیت تو آپ کی ختم کر دی، لیکن آپ پارٹی ابھی تک تو آپ ایم پی اے ہیں نا؟ بالکل جی، میں پروونشل اسمبلی ہوں اللہ کے فضل سے. تحریک انصاف کے؟ تحریک انصاف کی ہوں جی، کیونکہ اس کی ٹکٹ پہ میں جیت چکا ہوں. تو آپ کے خلاف کوئی کیس انیشیٹ نہیں کیا انہوں نے اسپیکر کے پاس یا کسی اور؟ دیکھیں جی، کس طرح کریں، میں نے کون سا وہ کیا، ابھی عدالت کیس چل رہا ہے میرا. نہیں، تو جب پارٹی ممبرشپ ختم کر دی تو اسمبلی، تو یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی جی کہ پارٹی ممبرشپ کسی کے کہنے پہ ختم کی ہے کہ حقائق بولنے پہ ختم کی. یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے جی. میں نے چیف منسٹر کو خط لے کے ہیں، میں نے چیف سیکرٹری کو خط لے کے ہیں، جتنا بس تھا. لیکن وہ کون تھے؟ ان خطوط میں کیا تھا کہ مائننگ ڈپارٹمنٹ، انلیگل مائننگ ان ہزارہ ریجن، انلیگل مائننگ ان ملکنڈ ڈویژن. اب
اور یہ بات درست ہے کہ اس معاملے میں آپ کے پارٹی کے کچھ مرکزی رہنما بھی ملوث تھے؟ وہ دیکھیں جی وہ ان کا کام ہے کہ وہ اس پہ ہاتھ ڈالے، پولیس کا کام ہے، ایڈمنسٹریشن کا کام ہے۔ میں نے خان صاحب کو بھی بتایا تھا، میں نے ایک ایک بات مائننگ ڈپارٹمنٹ کی ایک ایک بات خان صاحب سے کنسلٹ کی، اور میرے ای میل اور میرے میسیجز میرے پاس ریکارڈ میں ہیں۔ ناظرین، ایک ہمارے پاس وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ ایک بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ پارٹی رکنیت تو ضیاء اللہ افریدی صاحب کی ختم کر دی ہے، لیکن اسمبلی میں آج بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہے۔ اور یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے، بہت سارے اور بھی ایسے ایم پی ایز ہیں کہ جو تحریک انصاف کے بارے میں، عمران خان صاحب کے بارے میں اسی طرح کے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ان کا احتساب، ان کی رکنیت ختم کر کے نہیں کر رہی ہے۔ مثلا جاوید نسیم صاحب کی ایک کلپ ہم آپ کو دکھاتے کہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے خان صاحب کے بارے میں، پرویز خٹک صاحب کے بارے میں اور اپنے وزراء اور ایم پی ایز کی مبینہ کرپشن کے بارے میں کیا کہا تھا، لیکن وہ آج تک پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، بلکہ پارلیمانی پارٹی میں بھی بیٹھتے ہیں جس کی صدارت وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب کرتے ہیں۔ آپ وہ کلپ دیکھیے، ایک بریک کی طرف جاتے اور واپس آئیں گے تو ضیاء اللہ افریدی صاحب کے ساتھ اس گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے۔ میں خود گیا اس کے پاس، کتنی دفعہ لے گیا، شکایتیں لے کے گیا جی، کسی نے سنی نہیں ہماری۔ جہانگیر ترین صاحب کے پاس گئے، جہانگیر ترین، نعیم اللہ، اسد عمر کے پاس، خان صاحب کے پاس فائلیں لے گیا تھا میں۔ وہ فائلیں جو ہم نے خیال گروپ بنایا تھا، وہ ہم 14 کے 14 گئے تھے، خان صاحب کو فائلیں دی تھی ہم نے 6 منسٹروں کی کہ یہ وائلیشن ہو رہے خان صاحب اور ان کے لوگ دام کریں۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ضیاء اللہ افریدی صاحب، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مائننگ کے معاملے کے کرپشن کی شکایت آپ عمران خان صاحب کے پاس لے کے گئے تھے، نہ کہ پرویز خٹک صاحب آپ کے خلاف گئے تھے؟ نہیں جی، میں گیا تھا جی۔ اچھا، اور یہ کہ اس دن جب لڑائی ہو گئی خان صاحب کی موجودگی میں آپ کی، تو اس کی بنیاد پہ آپ کو گرفتار کیا میں گیا؟ تو بالکل جی، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ بات درست ہے کہ اس نشست میں آپ نے پرویز خٹک صاحب کو گالی دی تھی؟ یہ جی ابھی میرے خیال میں بعض چیزیں میڈیا پہ بتانی نہیں چاہیے، لیکن وہ جو لوگ موجود تھے وہ… اچھا چلو، پرویز خٹک صاحب تو آپ کے ساتھ ذاتیات پہ اتر آئے نا، خان صاحب کے تو آپ تابع دار تھے اور وہ آپ کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن یہ آپ کے خلاف اقدام تو خان صاحب کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ پرویز خٹک صاحب کی ترجمانی تو خان صاحب نے اگلے دن کی، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ چونکہ میرے وزیر پہ کرپشن کا الزام تھا اس لیے میں نے ان کو نکال دیا۔ تو یہ تو خان صاحب تو آپ کے موقف کی نہیں، ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن جی تو کل میں نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ خان صاحب آپ کو غلط بیانی کر رہے چیف منسٹر، صوبے کو اور پختونوں کو 30 سال پیچھے کر دیا جی اس نام نہاد کمیشن نے، اور یہ خان صاحب آپ کی 20 سالہ جو جدوجہد تھی وہ ڈبولے گا۔ تو آپ اگر نہیں جاگیں گے تو یہی پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے، ان کا حق ہے۔ اگر وہ اسلام آباد آ سکتے ہیں جی پاناما میں اور بہت سارے الیکشن ایشو میں، تو وہ احتساب کمیشن کے سامنے بھی دھرنا دے سکتے ہیں، وہ بنی گالا کا بھی گروہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے جی، خان صاحب کو سوچنا چاہیے، اور خان صاحب یا پرویز خٹک کو سلیکٹ کرے اور یا اپنے نظریے کو اور پارٹی کو۔ نہیں، لیکن آپ کو بھی جو ہے نا، یا اصولوں کو سلیکٹ کرنا ہوگا یا خان صاحب کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ آپ خان صاحب کے پاس یہ ثبوت لے کے گئے تھے، پھر آپ کے بقول خان صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ پرویز خٹک بڑا وہ ہے، آپ کو کیا ہے یہ خان صاحب نے آپ کو کہا؟ اچھا، پھر اس کے بعد اس دن بھی ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا، اور خان صاحب پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ پرویز خٹک سچا ہے اور ضیاء اللہ افریدی جھوٹا ہے۔ دیکھیں جی، وہ اگر کہہ رہے تو وہ یہ میں نے کل پریس کانفرنس میں کی، اور آج آپ کے اس جرگے میں بھی خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی مجبوری ہیں، تو آپ آئیں اور پاکستان کی اس یوتھ کو جس نے آپ کے لیے بہت قربانی دی وہ مجبوری بتائیں کہ پرویز خٹک کی ایسی کون سی مجبوری ہے، آپ کی کون سی مجبوری ہیں جو آپ پرویز خٹک سے نہ پوچھ سکتے ہیں، نہ ان سے
نہ ان کو احتساب کمیشن کے سامنے. مطلب یہ کہ وہ ایک اب پرویز خٹک اب ملزم نہیں ہے ان ثبوتوں کی بنیاد پہ جو احتساب کمیشن نے بنائی اس میں مجرم ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جنرل عامر کی انویسٹیگیشن ہے جس نے مجھے پکڑے. تو میں آپ اصول کی بات کر رہے ہیں, میرا اصول میری ذات ہیں جی, سب سے پرائرٹی سیلف ریسپیکٹ ہوتے ہیں جی اور فیملی. لیکن یہ رائے صرف زا آفریدی کی ہے. دیکھیں پارٹی کے باقی جتنے رہنما ہیں, آپ کے جتنے صوبائی وزیر ہیں, آپ کے گروپ کے جو لوگ جو دن رات آپ کے ساتھ ہوتے تھے, آپ لوگوں کا گروپ ہوتا, مثلا حافظ مراد سعید صاحب ہیں یا علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, وہ لوگ بھی تو آپ کے ساتھ نہیں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں نا. دیکھیں جی اب مجھے سمجھ نہیں رہی کہ ان کا نظریہ کیا ہے. وہ نظریے کی باتیں تو بہت سارے کرتے ہیں کہ نظریہ اور نظریہ. کبھی میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ کی چینل پہ ریکویسٹ کرتا ہوں, مراد سعید جیسے اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں میرے سامنے ایک دفعہ تو ٹاک شو پہ بیٹھ جائے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ مراد سعید یا جتنی بھی اپنے آپ کو جو سو کالڈ آئیڈیالوجسٹ کہتے ہیں میرے ساتھ ٹاک شو پہ بیٹھ جائے کہ نظریہ اور پارٹی کا جو وہ ہے اصول میں ان سے ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیں. نہیں لیکن ضیاء اللہ صاحب دیکھیں, پارٹی میں 10 MPAs یا 3 MNAs یا آپ کی کر کمیٹی کے 10 ارکان بھی 5 بھی ایسے نہیں ہیں جو ضیاء اللہ کو ٹھیک کہہ رہے ہو. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک سچا ہے, عمران خان سچا ہے, ہمارا احتساب ٹھیک ہو رہا ہے, ہم نے یہ کر دیا. تو آپ تو اس معاملے میں اکیلے ہیں اور ظاہری بات ہے آزاد کے. تو خان صاحب کس طرح آپ کا ساتھ دے دے اور ان کو چھوڑ دے؟ میں خان صاحب سے نہ کوئی فیور مانگ رہا ہوں, نہ کہ ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نظریہ اور مفاد میں کیا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جن کی یہ مفاد ہیں, یہ مفاد پرست ہیں, یہ نظریہ کوئی نظریہ نہیں ہے. تو آج میں جو کہہ رہا ہوں, جو کل میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ لوگ آپ کی طرح کے تحریک انصاف کے لوگ تھے, قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, آپ نے وہ دیکھا ہوگا جتنے بھی ہیں وہ اس کے. تو میں ان کو وہ سب مفاد پرست ہو گئے اور ایک آپ نظریاتی ہو گئے کیونکہ آپ پہ جو ہے چوری کا مقدمہ بنا ہے. ان سب کو میں نے اس وقت پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ غلط چل رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں کہ یہ ان لوگوں کے علم میں تھا. بالکل تھا. کس کے علم میں؟ ان کے علاوہ بہت سارے ایشو میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیے تھے. آپ جو حافظ صاحب کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو اور ٹاک شو پہ بیٹھ رہے ہیں, جتنی بھی اکابرین, بلکہ اسد عمر, شاہ محمود, سب کو میں نے میسیجز اور ای میل کیے, سیف اللہ نیازی کو. تو جب تک آپ کو گرفتار نہیں کیا تھا, اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں تو جب تک آپ کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا تو اس میں سے تو اس سے پہلے ایک دن آپ نے بھی تو ان میں سے نہ کسی کو بے ضمیر کہا تھا نہ کسی کو غیر نظریاتی کہا تھا. تب تک تو آپ ان کے ساتھ. مجھے کس فورم پہ کسی نے پوچھا کہ میں اس کو بے ضمیر کہوں؟ آپس میں تو ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے, اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے. اچھا تو چلو یہ تو صرف ان کی عدالت نہیں ہے نا. اگر آپ کے ثبوت اتنے مضبوط ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں اور چوری دوسری طرف ہے, تو آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ آپ قومی احتساب بیورو کیوں نہیں جاتے؟ قومی احتساب بیورو تو ان کا نہیں ہے نا, وہ تو میاں نواز شریف کا ہے. دیکھیں جی, قومی احتساب بیورو نے تو مجھے یہ دیکھو یہ کلیئر کٹ ہماری انکوائری کلوز کی گئی تھی. جب نیب نے ہمیں کلیئر کر دیا تو پھر یہ جو آزاد کمیشن کہتے ہیں ہمارے لوگ, ان کو کیا وہ تھی کہ بھئی وہ تو میرا ادارہ نہیں تھا نا, وہ تو میاں نواز شریف کا ادارہ تھا. تو نواز شریف کے ادارے کی انکوائری پہ ضیاء اللہ کو اعتماد اور عمران خان صاحب کے احتساب کمیشن پہ عدم اعتماد, یہ کیا؟ دیکھیں جی, یہ میرا نہیں ہے, یہ ضیاء اللہ آفریدی کا ادارہ نہیں ہے, پاکستان کا بنا ہوا ہے اور جنرل مشرف صاحب کا بنا ہوا تھا. اس نے مجھے جتنی بھی مائننگ ڈپارٹمنٹ کی تھی اس وقت کلیئر کیا گیا تھا جی. اور جو آپ پروونشنل احتساب کی بات کر رہے ہیں وہ آزاد کمیشن نہیں ہے, اس کی زندہ ثبوت یہ جو سیم ہاؤس میں افسروں کا آنا جانا, بیٹھنا, رات کو ملنا, یہ ہیں. تو کیا یہ آزاد ہیں یا یہ ادارہ ٹھیک وہ کرے گا؟ اس ادارے نے تو بڑے اچھے اسلامیہ کالج جیسے ادارے پروفیسروں کو بھی عزت کیا, سول سرونٹ کو بھی عزت کیا. صبح کو 30 سال پیچھے لے کے گئی ہے, ہمارا صبح 30 سال پیچھے ہو گیا. یہ نام نہاد آزاد. لیکن نواز شریف صاحب کا احتساب کسی وزیر پہ ہاتھ نہیں ڈال سکا, لیکن عمران خان صاحب کا احتساب کمیشن اپنے وزیر کو اندر کر سکا. میں نے کب انکار کیا کہ میں احتساب کے لیے اب بھی حاضر ہوں, لیکن نام نہاد اور سو کال کمیشن کے لیے نہیں کہ وہ کسی کہنے پہ وہ کسی کو گرفتار کرے. کیوں؟ یہ کتنے لوگوں کے خان صاحب نے شرپوک کے خلاف بولا نہیں کنٹینر پہ, اس کی ایک انکوائری ہوئی ہے.
सिंगल इंक्वायरी नहीं हुई है। किधर हुई जी? आपके सामने है। ना तो नवाज शरीफ के नेब नहीं किया और ना ये आज़ाद कमीशन नहीं किया, जिसको हम आज़ाद कमीशन। तो आप अच्छा, अगर दूसरी इतने बात, उसूली और बाज़मीर आदमी हैं, तो जब शिरपाव साहब की पार्टी को दोबारा हुकूमत में ला रहे थे तो उस वक्त आप लोग उनके खिलाफ क्यों नहीं बोले? मैं तो बोला हूँ, मैं तो अंदर था। हाँ, मैंने खान साहब की मेल की है, मेरे लिए उनके लिए तो मेरी गिरफ्तारी की, आपकी गिरफ्तारी उनके लिए की? मतलब है कि वो सीट खाली हो जाए और वो वोट ले ले। तो परवेज खटक साहब को उनसे क्या हमदर्दी है? वो तो क्योंकि परवेज खटक साहब भी ये उनके तो आपको पता होगा जी, ये दोनों से पूछ ले कि क्या उनकी हमदर्दी क्यों थी, पहले उनको निकाला क्यों किया और फिर अंदर क्यों लेके लाए। अच्छा, एक बात ये समझने से मैं कासिर हूँ, पीटीआई की जो कुछ भी है वो अपनी जगह पे, तो आप अगर इतने बाउसूल आदमी हैं तो उसके बाद आप पीटीआई के टिकट पे सूबाई असम्बली में क्यों बैठे हुए हैं? सूबाई असेंबली जी देखिए, मुझे लोगों ने मुंतखब किया होगी, मैं फिर भी ये जो बल्दियात थे ये पूरे सूबे की पीटीआई के टिकट पे लड़े थे, लेकिन जीता कोई भी नहीं जी। अच्छा, ये बात किस वक्त, मेरा तो अपना अंदाज़ा ये है कि आपकी गिरफ्तारी के बाद भी किसी न किसी लेवल पे आपका और परवेज खटक साहब का मुकबका था, क्योंकि पूरे साल डेढ़ आपको हॉस्पिटल में रखा गया। देखिए, हॉस्पिटल में रखना, ये जो प्रोफेसर डॉक्टर रियाज साहब हैं, मेरे कंसल्टेंट थे, आप उनसे पूछ ले, मुझे कुछ फिजिकली प्रॉब्लम थे, वो उस बुनियाद पे था। और मुकमका उसने बहुत कोशिश की, उसने जरगे भेजे। आपके पास आपकी गिरफ्तारी के दौरान परवेज खटक साहब ने जरगे भेजे? बिल्कुल भेजे थे जी, मैंने रिफ्यूज किया, मैंने कहा मैं अल्लाह से मदद मांगूंगा और अल्लाह के फजल से। जरगा किस बुनियाद पे भेज रहे थे? कि भाई जो हुआ है वो गलत हुआ है। आपकी चैनल में कहा है जी कि ज़ियोला बेगुनाह है, आपके चैनल में नहीं कहा है जी, आप किसी जरगे प्रोग्राम में। नहीं, वो तो उन्होंने आपके बारे में नहीं कहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, इसी तरह का है। अगर आप अपना रिकॉर्ड निकालें उसमें बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि उन पे गलत केसेस बने। आप अपने रिकॉर्ड चेक कर ले जरगी प्रोग्राम। अच्छा, तो वो किस बुनियाद पे फिर डील करना चाह रहे थे आपसे? देखिए जी, उनका जो मकसद था कि गिरफ्तार हो जाए और कोडेलाइन हो जाए, वो कर दिया। हाँ, तो उस बुनियाद पे वो कह रहे थे कि मैं उसके आगे। सबूत क्या है आपके पास जरगे भेजने का? देखिए जी, सबूत, इन चीज़ों की सबूत नहीं होती जी। हाँ, मैं उधर रिकॉर्डिंग करता उसका कि भाई आप आ रहे जरगे और भेज ले। अच्छा, किसको भेजा था? बहुत सी वज़रा को भेजा गया था जी। अच्छा, आप नहीं माने? नहीं, और अभी भी नहीं मानेंगे? अभी भी नहीं मानूंगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं तो क्यों नहीं मानेंगे? अपनी पार्टी में वापस नहीं आ रहे हैं तो फिर आप एक तरफ जो है पार्टी और असेंबली छोड़ना भी नहीं चाहते, सुलह भी नहीं करना देखिए जी, उसूल, आप उसूल की बात करती है जी। देखिए, मैं अदालत में अपना केस लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मैं जीतूंगा। और यही कागजात जो एहतसाब कमीशन ने बनाए, ये परवेज खटक इसमें मुजरिम ठहरेगा। परवेज खटक साहब मुजरिम ठहरे? बिल्कुल मुजरिम। ये देखिए जी, मैं आपको दिखा लूँ कागजात? नहीं, मुझे नहीं, ये आपने खान साहब को दिखाए थे? बिल्कुल, एक चीज मैंने खान साहब को दिखाई। देखिए जी, अब आप कह रहे हैं कि तंगी वाला केस, हाँ, ये देख लीजिए, ये एड्रेस क्या लिख रहे हैं जी, फरूक प्लाजा नौशेरा। ये उस वक्त की हैं जो बाद वाली, जो चार्जेस लगे हैं जी, वो क्या है जी, 2008 में। ये किसका लेटर है जी? परवेज खटक साहब। 2008 में भी परवेज खटक, 2014 में भी परवेज खटक। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो जनाब ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब के साथ गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ मौजूद है साबिक सूबाई वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली जनाब ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब। ज़ियाउल्लाह साहब, देखिए, खान साहब बड़े बड़े अपने पार्टी अहदेदारों को एक ही दिन में फारिग कर लेते हैं, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती किसके साथ क्या ताल्लुक़ रहा था, कोई क्या हुआ था, वो सब कुछ वो कर देते हैं। अगर वाकई ये परवेज़ खटक के बारे में इतने शवाहिद थे तो परवेज़ खटक से उनकी क्या मजबूरी है? परवेज़ खटक को भी फारिग कर लेता। तो देखिए जी, ये तो मैं कह रहा हूँ ना जी, हम तो कह रहे हैं, हम पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान पूछना चाहते हैं कि भाई आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है, बताएं जी। अब आप इस चीज़ पे क्या ये कमीशन आज़ाद हैं? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। नहीं, मेरी तो अपनी राय इस वक्त मैं नहीं दे रहा, मैं उसके बारे में राय वाज़ेह है। जब आज़ाद नहीं तो किस तरह उसको पकड़ेगा जी?
یہ ایک دن کے لیے یہ اختیارات کسی اور کو دے دے, مجھے دے دے کہ یہ ایکیوز ڈکلیئر ہوگا. لیکن صوبے میں پھر کرپشن میں کمی کیوں آئی ہے؟ صوبے میں کرپشن میں کمی آئی ہے, آپ یہ مان لیں. یہ آپ کے اس ڈپارٹمنٹ مائننگ میں ابھی تک وہی کچھ ہو رہا ہے؟ ابھی تک ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی. یہ دیکھو ابٹاباد والا کیس, یہ کیا کہہ رہے جی کہ یہ اسمبلی میں پوچھا گیا سوال ہے جی. آپ اس کو اگر دیکھ لیں جی, اسمبلی میں پوچھ رہے, جواب کیا مل رہا ہے جی کہ اسی کیس میں جس میں گرفتار ہوں, یہ فروری تک اس میں مائننگ ہو رہی ہے جی. یہ اسمبلی میں بتا رہے ہیں, میں نہیں بتا رہا ہوں. تو اس کے پیچھے کس کے عزائم ہوں گے؟ میں تو جیل کے اندر ہوں. لیکن رات کو بھی پرویز خٹک صاحب کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں صوبے میں کوئی اپنا کاروبار نہیں کر رہا ہوں, میرے بیٹے جتنی بھی ٹیکے وغیرہ لے رہے ہیں وہ صوبے سے باہر لے رہے ہیں. یہ وقت بتا لے گا جی, وقت. اس میں ان کے بندے ملوث ہیں ظاہر ہے جی. مجھے تو ایسے افسروں نے انویسٹیگیشن کی جو کہ قاتل تھے, قاتل, اور میرے جوڈیشل ریمانڈ کے بعد بھرتی کی گئے. اچھا, یہ ایف آئی آر ہے ان پہ, یہ آپ دیکھیں. اچھا, اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ ابھی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے دیگر مخالفین جو ہے وہ آپ کی شہ پہ ہیں اور آپ کو استعمال کر رہے ہیں آپ سے اسی طرح کی باتیں کہلوا کے؟ دیکھیں جی, یہ تو سلیم بھائی یہ میرا اپنا کیس ہے, نہ یہ مسلم لیگ کا کیس ہے اور نہ پی ٹی آئی کی مخالفین کا کیس ہے, اور میری ذات کا کیس ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ سیلف ریسپیکٹ میرے لیے سب سے زیادہ عزیز میری ذات اور میری خاندان ہے. لیکن اگر آپ سیاسی مقاصد کے لیے اور مخالفین کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو ابھی تک آپ کیوں خاموش تھے اور ابھی کیوں خاموشی توڑ رہے ہیں؟ میں ایویڈنس کے انتظار میں تھا, وہ آ گئے. بغیر ایویڈنس کی کوئی بھی بات نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل سے جب میرے پاس ثبوت پورے ہو گئے تو میں آگے ہوا, بیٹھا ہوں, کر رہا ہوں. کل میں نے پریس کانفرنس کی. ثبوت آپ کی اپنی صفائی کے ہیں یا کہ پھر وزیر اعلیٰ صاحب کے مجرم ہونے کے ہیں؟ میرے صفائی کی بھی ہیں اور ان کے مجرم کی بھی ہیں. میرے صفائی کی اس بنیاد پہ ہیں کہ مجھے کس وجہ سے اور کس بنیاد پہ اور کیوں گرفتار کیا گیا, اور یہ کمیشن آزاد نہیں ہے. اور ان کے مجرم کی یہ ہیں کہ وہ ان کے اپنے دستخط ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جی, یہ جنرل حامد بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ احتساب ان کا بنا ہوا احتساب کمیشن کہہ رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب عمران خان صاحب کی شہ کے بغیر آپ کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں یا کر سکتے تھے؟ ہاں, یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اور میں نے پوچھا بھی ہے خان صاحب سے دوران اسیری, میں نے ان کو ای میل بھی کیے ہیں. ان کی خاموشی بہت بڑا سوال ہے. اگر ان کی آشیرواد حاصل ہو اور کل والا پریس کانفرنس اگر خان صاحب نے سنا ہو, یہ آج والے جرگی کا پروگرام اگر وہ دیکھ لے, تو خان صاحب سے میری لیکن گزارش. پھر خان صاحب کی بارے میں آپ کی خاموشی اور پرویز خٹک صاحب پہ آپ کے حملے, یہ بھی کیا بڑا سوال نہیں ہے؟ دیکھیں جی, خان صاحب کی خاموشی. دیکھیں, پرویز خٹک صاحب کو اس منصب پہ خان صاحب نے بٹھایا ہے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی گرفتاری سے پہلے 3 مرتبہ آپ خان صاحب کے پاس جا چکے تھے ان شواہد کے ساتھ. پھر آپ کی اور پرویز خٹک صاحب کی لڑائی ہوئی ان کی موجودگی میں. آپ کے بقول کہ پرویز خٹک صاحب کے غصے میں نکل جانے کے بعد خان صاحب نے آپ سے کہا کہ یہ بڑے وہ ہیں, آپ کے ساتھ یہ کچھ کر لیں گے. پھر آپ کے ساتھ اتنا کچھ ابھی تک ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا صرف قصوروار جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب ہیں اور خان صاحب کے, تو اس معاملے کو سیاسی مقاصد نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب قصوروار نہیں ہے. میں خان صاحب کو کل میں نے پریس کانفرنس میں کلیئر میسج دے دیا, اور آج بھی دے رہا ہوں. کیا میسج دے رہے ہیں؟ کہ خان صاحب, آپ کی خاموشی لوگوں کے بڑے سوالات ہیں. لیکن صرف خان صاحب کی خاموشی نہیں ہے, آپ ہی کی طرح کے پختون عاطف خان صاحب, آپ ہی کی طرح کے شارام ترقی صاحب, آپ ہی کی طرح کے باقی سب لوگ جو کل تک آپ کے کولیگ ہیں, وہ بھی ان کے ہم نوا ہیں. دیکھیں جی, ان کے بارے میں کیا کہوں جی. نہیں, میں تو کہوں گا نا کہ بھائی آپ کی پوری کابینہ, پوری پارٹی, آپ کے سارے ایم پی ایز وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں. وہ پرویز خٹک صاحب کو سچا اور آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, تو آپ کی بات پہ کوئی کیسے یقین کرے گا؟ آپ کے لیڈر جو تھے خان صاحب, وہ میں اس لیے ان پہ نہیں آ رہا ہوں کہ وہ میری حمایت کرے.
وہ وقت ثابت کرے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا. وقت کیا ثابت کرے گا؟ آپ کا فیوچر اس پارٹی سے وابستہ ہے، کسی اور پارٹی پہ جا رہے ہو؟ میرا فیوچر اپنے حلقے کے عوام، پشاور کے عوام سے ہے. میری پرائرٹی پشاور ہیں جی. پشاور کے عوام میرے ساتھ ہو، جدھر بھی ہو میں ادھر رہوں گا. وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ وہ دیکھیں جی، وہ وقت بتائے گا کہ میں کس پارٹی سے الیکشن لڑوں گا، یا اس پارٹی میں ہوں یا دوسری میں. جی ابھی ٹائم ہے. بہت شکریہ ضیاء آفریدی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.